बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं असद चौधरी साहब। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद थे और 2 दिन उन्होंने मीडिया के लोगों से मुलाकातें की, मुसलसल मुलाकातें की, यानी दर्जनों लोगों सहाफियों से मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में बैक टू बैक तमाम जो शोबा है जिंदगी को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कोशिश की कि सबके साथ इंगेज किया जाए और उनके सामने अपना मौकफ रखा जाए। और ये उनकी एक मीडिया स्ट्रेटेजी थी, जिसके नतीजे में हुआ ये कि सुहेल आफरीदी के हवाले से बहुत से लोगों के जहनों में जो सवालात थे, तासुरात थे, स्पेशली सहाफियों के, क्योंकि हम भी 2 दिन वहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे, असद चौधरी साहब भी थे, तो जो भी सहाफी मुलाकात करने के लिए जा रहे थे और सारे सीनियर लोग थे, तो जाते हुए भी उनसे हमारी गुफ्तगू होती थी, फिर जब मुलाकात खत्म होती थी तो फिर भी गुफ्तगू होती थी। तो उनके जो तासुरात थे वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में तफसीलन कि किस तरह उनके बदले। और सुहेल आफरीदी के हवाले से जो पहले से चीजें आई, तो जो आम लोगों को तो जहनों में डाला गया, लेकिन कुछ जो साफी हैं, जो गैर जानिबदार भी हैं, उनको भी लगता था शायद कि यार एक शख्स आया है और पता नहीं वो क्या कर देगा, और मुल्क दुश्मन, और उनके साथ अभी भी ज़ाहिर उनके खिलाफ चीजें तो हो रही हैं, लेकिन उनके तासुरात अक्सर मुख्तलिफ हुए। लेकिन साथ ही साथ सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के अंदर नरमी का तासुर भी सामने आया। और ये इस वक्त जो एक फिजा बन रही है, जिसके बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो एक खुशगवार फिजा जिसके अंदर बातचीत का माहौल पैदा हो सकता है, तो उसकी तरफ जो है वो बैकडोर पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं। उसमें अब सुहेल आफरीदी की तरफ से यानी ये जो उनकी जो 2 दिन उन्होंने मुसलसल साफियों से गुफ्तगू की, और वो ज़ाहिर रिपोर्ट भी होती रही। असद चौधरी साहब वैसे सुहेल आफरीदी जलसों में गुफ्तगू करते हैं तो वो टीवी चैनल्स ऑन एयर नहीं करते, अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कहीं खिताब करते हैं तो बहुत कम उनकी कवरेज की जाती है। इसी तरह उन्होंने जो जलसे किए उसमें गुफ्तगू की नहीं ऑन एयर हुई। लेकिन अब ये जो साफियों से उनकी गुफ्तगू थी, ये तमाम टीवी चैनल्स ने इस पे खबरें भी चलाई, बीपर्स भी हुए, शोज भी हुए, और जाहिर है वो साफियों ने अपनी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भी जो व्लॉग्स हैं वो भी किए। तो उससे एक ये जो तासुर है वो भी मजबूत हुआ। तो अब ये जो इस वक्त जो कितना जरूरी था सुहेल आफरीदी का मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना और इस नेगेटिव तासुर को ज़ाहिर करना, क्योंकि एक तो वन साइडेड मौकफ जब चल रहा होता है ना, तो आप जब खुद इंटरेक्ट करते हैं, खुद सवाल करते हैं, तो आप मतलब वो ज्यादा बेटर पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं। तो ये जरा शुरू में तो इस पे बात करते हैं ना कि कितना ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका फायदा क्या होगा आगे चल के, और फिर अगले मरहले में हम ये बात करते हैं कि ये जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, एक फिजा बनाई जा रही है बातचीत के हवाले से, तो उसमें कितनी सदाकत है या कितने इम्कानात है उस चीज के। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। देखें, बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसमें ना टर्निंग पॉइंट्स कुछ होते हैं। तो सुहेल अफरीदी का मेरे ख्याल में ये जो सहाफियों के साथ मुलाकातों का मामला है, ये एक बड़ा जबरदस्त एक टर्निंग पॉइंट है, जिसने एक रास्ता जो है ना वो थोड़ा बेहतर किया है सुहेल अफरीदी का। अच्छा, खास तौर पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मोस्टली 90% उन लोगों को एंगेज किया जो सुहेल अफरीदी को मुंह नहीं लगाते, जो सुहेल अफरीदी को टीवी पे नहीं दिखाते, या उनके खिलाफ जो कैंपेन्स हैं उसका हिस्सा भी ऐसे लोग भी थे उसमें। जी। मतलब मैं अगर लेट्स सपोज एक ब्यूरो चीफ है, तो वो ब्यूरो चीफ साहब जब सुहेल अफरीदी को मिल रहे होंगे तो उनको पता है कि मेरे चैनल नहीं दिखाना होता, इनको नहीं तकरीर सुनानी होती, उसके बावजूद सुहेल अफरीदी ने उनको बुलाया, मिले, उनसे गुफ्तगू की, और फिर बार बार जो हमने देखा मुलाकातों में जब हम भी मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि बात हो आप लोगों से, आप लोग मुझसे पूछें, सवाल पूछें, जो कंफ्यूजन्स हैं, जो आपको मिसफीड किया गया है मेरे बारे में या केपीके की सूरत हाल के ऊपर, या इंफॉर्मेशन का फ्लो उस तरीके से नहीं होता, तो बहुत सारी एम्बिग्युइटीज पैदा हो जाती हैं, उसका कला कमा हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अब देखें, बिलखसूस डिफेंस रिपोर्टर्स, यानी हमने देखा कभी किसी को हमने नहीं देखा इससे पहले कि डिफेंस रिपोर्टर्स जो हैं वो किसी वज़ीर आला को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा, क्योंकि दहशत गर्दी का मामला एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा मामला है, खैबर पख्तूनख्वा का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का बड़ा ये सीरियस एक इशू है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा की बात 1.5 साल पहले होती थी, अब तो इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि धमाका हो गया, और खुदा ना खास्ता सूरत हाल जो है ये और भी मुल्क में फैल सकती है। तो ये एक ऐसा मामला है जो सबसे हसास है। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है, इसी रास्ते से आनी है, मतलब दहशतगर्दी मुल्क में खत्म होगी तो लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज आके कौन पैसे अपने जो है वो जाया करेगा।
تو انہوں نے بلا کے ڈیفنس رپورٹر سے جب بات چیت کی اور ڈیفنس رپورٹر سی ایم کو مل کے, سی ایم کے پی کو مل کے جب باہر نکلے تو ہم نے ان لوگوں کو ظاہر جن کو ہم جانتے تھے ان کو پکڑا. تو میں نے ذاتی طور پہ 4 سے 5 لوگوں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی, 2-4 کے میں کامنٹ سنے جب وہ دوسرے لوگوں سے بات کر رہے تھے. سب نے مجھے یہ کہا کہ ایک لفظ جو سب کی گفتگو میں تھا کہ یار بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے, پولیٹیکلی بڑا اویئر ہے, بڑی نپی تلی اس نے گفتگو کی ہے, اس کو پورے ایشوز کا پتہ ہے کے پی کے, اور اس کی فریمنگ جو ہے معاملے کی وہ بہت زبردست ہے, بڑی شاندار ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے یہ احساس ہوا, مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ سہیل افریدی سے مل کے اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں. میں honestly, مطلب یہ مجھے لگا امپریشن کہ یار یہ تو بہت زیادہ یعنی وہ ہو گئے ہیں, بڑے امپریس ہیں سہیل افریدی سے. پھر میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا تو ظاہر ہے آپ نے مطلب مراد علی شاہ صاحب کو بھی دیکھا ہوگا, مریم نواز صاحبہ کو بھی آپ نے دیکھا, سرفراز بگٹی اب بلوچستان میں ظاہر ہے. اچھا, پھر سرفراز بگٹی کے اوپر کسی نے کہا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈیفنس رپورٹرز کو نہیں بلایا جاتا یا بلایا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا سہیل افریدی نے ڈیفنس رپورٹرز کو بلایا ہے, جبکہ بلوچستان کے اندر ڈیفنس رپورٹر ہی جو ہے وہ سی ایم ہے. تو یہ ذرائع تفنن انہوں نے ایک بات کی, تو وہ انہوں نے پھر کمپیریزنز کے اندر آ کے کہا, انہوں نے کہا نہیں, اس وقت جتنے بھی چیف منسٹرز پاکستان میں ہیں سب سے زیادہ سمارٹ اور انٹیلیجنٹلی جو گفتگو کرنے والا, نپی تلی, حاضر دماغی کے ساتھ, جس کو تمام چیزیں فنگر ٹپس میں موجود یاد تھیں, وہ سہیل افریدی ہیں. تو دیکھیں اب یہ جو امپریشن ہے یہ بہت اہم تھا. یعنی میں نے ایک دو ایسے صحافیوں کا میں بتاؤں پچھلے دنوں جو بڑی سطحی قسم کی جنہوں نے گفتگو کر رکھی تھی عمران خان سے متعلق, ان کی اہلیہ سے متعلق بھی, ان کی بہنوں سے متعلق بھی, اور عجیب و غریب ایک وہ اس کا ظاہر جو جینوئن کویسچن ہیں, پوچھنے والے ہیں, اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ سوال ایسے ہی ہے. تو وہ باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے نہیں اپنا تیار ہے, اپنی تیاری ہے, دیکھیں اپنی تیاری لگ گئی ہے. نہیں یعنی ان کی جو ایک تو یہ چیز کہ انہوں نے سوالوں کا سامنا کیا, یعنی کوئی 100 سے زیادہ لوگ ان سے ملے اور 100 سے ہر شخص نے 2-2 3-3 سوالات کیے, یعنی 150-200 سوالات انہوں نے لیے, اور کوئی ایسا سوال نہیں تھا, تو 13 سوالات بھی ہوئے. یعنی جو خاص طور پہ جو دفاعی امور کو کور کرنے والے صحافی جب تھے تو انہوں نے تو بہت سخت اور اعداد و شمار کے ساتھ سہیل افریدی کو انہوں نے ایسے سوالات کیے کہ ان کو پھنسانے کی کوشش کی. لیکن یار میں نام لے دیتا ہوں, عدنان حیدر صاحب. اب عدنان حیدر صاحب اور ہم اکٹھے سارے پروگرام کرتے ہیں, تو کل وہ جب اینکرز کو ملے تھے پرسوں شام میں, تو میں نے اس کے بعد عدنان صاحب کو کال کی, تو میں نے کہا مطلب کیسی رہی آپ کی میٹنگ سی ایم کے ساتھ. تو عدنان صاحب نے کہا کہ یار مطلب انہوں نے کہا امپریسو. تو میں نے کہا یار مطلب خیر ہو, مطلب آپ نے مل لیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امپریسو بڑا بڑھا کے بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یار چودھری وہ مطلب وہ بڑا انٹیلیجنٹ, انہوں نے بھی پھر یہی بات کی کہ بڑا زبردست انہوں نے ٹیکل کیا, بڑی زبردست انہوں نے گفتگو کی, اور بڑے سخت جو سوالات تھے اس کا انہوں نے جو جواب جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے دیا. خاص طور پہ عدنان صاحب نے شاید وہ جو پوسٹ اور یہ جو کاشت ہوتی ہے منشیات, اس حوالے سے, کیونکہ منشیات کا مقدمہ ایک بڑی چیز جو انہوں نے بتائی, وہ ہماری جو اگلے روز ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ این ایف کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ بننے والا ہے. یعنی یہ چیزیں آج ان کے خلاف کوئی ڈاکومنٹری بھی. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ابھی تک ظاہر ہے یہ منظر عام پہ تو نہیں آئی اور ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ خبر اس کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہو. سہیل افریدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اے این ایف کے ذریعے میرے اوپر ایف آئی آر دینے کی کوشش کی گئی, جس میں میری فیملی اور میرے بھائی وغیرہ جو ہیں, کزنز وغیرہ یا بھائی, ان کے نام ڈالے جانے تھے. تو ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے تو انکار کر دیا کہ ہم یہ ایف آئی آر نہیں دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کسی اور جگہ سے بندے لائیں گے اور ان کے ذریعے پہ میرے اوپر اے این ایف کے ذریعے جو ہے منشیات کی کوئی جو ہے وہ ایف آئی آر دیں گے. یہ سہیل افریدی جو ہیں ان کا کلیم ہے, ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر کہا, اور پھر انہوں نے بڑی اچھی لاجکس بھی دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو امپورٹڈ سگریٹس ہیں پاکستان میں وہ فروخت ہوتے ہیں تو وہ تیرا سے تو نہیں آتے, اور بھی ٹیلی گراف کی سٹوری کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. اوورآل رضوان غلزئی صاحب جو پرسیپشن تھا چیف منسٹر کے پی کے کا کہ وہ شاید چڑھائی کرنے کے لیے, ہلہ بولنے کے لیے اسلام آباد پہ لائے گئے ہیں, وہ کافی حد تک میں کہتا ہوں کہ آج ختم ہوا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے گورننس کے جو ایشوز ہیں, سروسز کے جو ایشوز ہیں, کے پی کے اندر جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں اور مستقبل کو لے کر کے ان کی جو ویژن ہے وہ اس میں جو کلیئرٹی تھی ان کی, تو کافی میرا خیال ہے کہ پرسیپشن بہتر ہوا. اچھا یہ بات ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ جب اس طرح دیکھیں, باقی کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں,
کوئی سیاسی جماعت کا لیڈر اس طرح مختلف لوگوں کے، ایک ہوتا ہے نا اس بیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ان کو بلا کے سوالات لیے بھی جاتے ہیں، اور اس طرح سے ایک تو جو ڈائیورسٹی ہے کہ آپ ہر طرح کا سوال لے لیں اور آپ کو ایکسپیکٹڈ نہ ہو کہ یہ سوال میرے سے کہاں سے آئے گا، ان لوگوں کے سوال لیں جو آپ کے خلاف کیمپینز کر رہے ہیں، آپ ان کے سامنے بیٹھ کے جواب دے دیں. سر جب سوال سادہ الفاظ میں جب سوال آتا ہے نا، یہ جو سوالوں کو فیس کرنے والے نا ان کو اندازہ ہے کہ آپ نے کیسے ان کو جواب دینا ہوتا ہے. تو صحافیوں کو پتا تھا کہ یار یہ جو ہم سوال کریں گے ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے، لیکن اس کا رسپانس ایسا تھا کہ وہ صحافی خود متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے. یہ مطلب پوائنٹ ہے. اب دیکھیں ایک سوال تھا، کسی صحافی نے سوال کیا اور اچھا سوال تھا کہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دراندازی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، مسائل ہیں، تو یہ ایشو ایک بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار افغانستان کا مطلب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمارے اینڈ سے بھی کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں گی، افغانستان کی بارڈر تو کئی ممالک کے ساتھ لگتا ہے، تو وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ صحافی چپ کر گئے. پھر انہوں نے کہا نہیں جی وہ سر وہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ صحافی ہیں، آپ لوگ رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ قوم کو بتائیں کہ جی افغانستان جو ہے وہ فلان ہر ملک کے ساتھ اس طرح. تو یہ جو ایک حاضر دماغی ہے، یہ بڑی میرا خیال ہے کہ اس کا اچھا میں آپ کی اجازت سے صرف دو جو اس کو ٹویٹس ہیں نا وہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تو عمر دراز گوندل نے یہ لکھا ہے کہ سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم کی شاباش بنتی ہے کہ وہ سوالات اور صحافیوں کا سامنا کرنے سے گھبرا نہیں رہے، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صحافیوں کے سوالوں کا سامنا کرنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ جو گوندل صاحب میں جو بات کرنے لگا تھا نا پہلے، صرف اس کو ایک جملہ سے، سہیل آفریدی نے ان صحافیوں کو بلا کے ان کے سوالات بھی سنے ہیں جن کے سوالات ان کے سینئرز نہیں سنتے. یس ایگزیکٹلی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اینکرز اور بیورو چیفز یا تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹر سے ملنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن ان کا ڈیفنس بیٹ رپورٹرز اور سیکیورٹی تجزیہ کاروں سے ملنا میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا، کیونکہ یہ چیف منسٹر سے متعلقہ ہے نہیں، یا شاید ہی کبھی کوئی وزیر اعلیٰ ایسے ڈیفنس بیٹ رپورٹر سے ملا ہو. خود ڈیفنس بیٹ رپورٹر نے آج کہا کسی نے ہمیں نہیں بلایا. اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ اپنا موقف اور نیریٹو بلڈنگ کا میدان بالکل بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. سہیل آفریدی ایک نوجوان کے بجائے ایک منجے ہوئے سیاسی کھلاڑی کی طرح سیاسی طور پر ایکٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح خالد جمیل صاحب نے لکھا تھا کہ سہیل آفریدی کی ٹی وی اینکر سے طویل نشست ہوئی، تند و تیز اور تلخ سوالات بھی ہوئے. کم عمر وزیر اعلیٰ کا لہجہ تلخ ضرور، مگر زمینی حقائق کا ادراک اور سوچ و فکر میں کلیئرٹی 75 سالہ نظام سے زیادہ ہے. وہ خوف زدہ ہے نہ کنفیوز، وہ منزل کے اصول کے لیے پرعزم ہے اور امید بھی. اچھا جی یہ سب دیکھیں جو گفتگو ہے، یہ جو ہم اس ویڈیو کے اندر بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نے جو ایک خیبر پختونخوا میں اپنا ایک نمائندہ یا جو پیور بریڈ تھی پی ٹی آئی کی، اس کو ایک موقع دیا ہے اور اس نے ان حالات کے اندر اس نے ڈیلیور کرنا ہے. تو سو فار جو جس طرح سے وہ بہیو کر رہے ہیں یا جس طرح کی ان کا طرز عمل ہے، اس کے اندر ایک فیکٹر یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو فالوور ہے یا پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے اس کی امیدیں بہت زیادہ ہیں. وہ امید کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی شاید فوراً اسلام آباد کے اوپر جیسے لانگ مارچ لے کے پہلے آئے تھے اس حوالے سے کوئی کریں گے. تو وہ بھی ہم بڑے پچھلی ویڈیو میں بھی چوہے صاحب اور صدیق جہاں صاحب نے بھی گفتگو کی، ہم پہلے بھی اس بات کے اوپر تھے کہ اس میں ان کا بڑا کلیئر موقف ہے، اور ظاہر ہے وہ عمران خان کی بھی یہی ہدایات ہیں کہ اس حوالے سے فیصلہ تحریک تحفظ جامع پاکستان نے کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب کرنا ہوا وہ آج کرنا ہوا، آج کا میرے پاس پلان ہے، وہ مہینے بعد ہوا یا جب بھی حالات ہوئے تو تب کے لیے ہم وہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو امن و امان کو ان کا ایشو ہے، انہوں نے بہت ہی زبردست انداز میں لوگوں کو اپنا جو بات ہے وہ بتائی ہے، اور ساتھ ہی اپنا وہ جو ایک سخت موقف تھا اس کے اندر ان کی نرمی سے ایک مثبت جو ہے نا اس وقت فضا بھی پیدا ہوئی ہے. اور اس وقت یہ چیز ہم بتا سکتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کہ اس وقت بھی کوشش جو چاہتے ہیں جو لوگ کہ مذاکرات کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے، تو وہ اس میں سہیل آفریدی کا یہ کہنا کہ میں این ایف سی کی میٹنگ میں جاؤں گا، سہیل آفریدی کا یہ کہنا کہ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جاؤں گا، تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک مثبت عمل ہے. اب جو دوسرا فریق ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو تو عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دے. اس حوالے سے خوف نظام کو یہ ہے کہ شاید عمران خان نومبر میں کوئی کال نہ دے دیں، تو وہ یہی ہے کہ اب نومبر میں کتنے دن رہ گئے، 7 دن باقی ہیں. امکان یہی ہے کہ نومبر کے بیورو چیفز کی میٹنگ ہو رہی تھی جب سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، تو ہم وہ بیک سائڈ پہ موجود تھے، آواز آ رہی تھی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو وہاں پہ کسی نے کہا کہ آپ وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ وہاں نہیں گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چیک کریں کب ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے. تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اور جب ہوگی تو میں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤں گا؟ این ایف سی کے لیے جب بیٹھیں گے تو میں جاؤں گا.
ہر صورت جاؤں گا. تو یہ ایک تھوڑا چینج تھا ان کی گفتگو کے اندر, جو اس سے پہلے ایک سٹانس تھا, ہمیں لگا کہ تھوڑا سا نرمی اس میں آئی ہے. اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جب سہیل افریدی جو کہ یعنی آپ یہاں سے آ رہے ہیں اور اگر تھوڑا سا نیچے ہیں تو ظاہر ہے باقی فریقین بھی اگر نیچے آئے ہیں تو پھر مسائل کا حل بھی نکل سکتا ہے, اور آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ بڑا بریک تھرو جو ہے وہ بھی ہو جائے, اور اس کا امکان ہے. اور ایک اور چیز جس کے اوپر ظاہر ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے ایک بہت مضبوط, خود سہیل آفریدی اس کو پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ قرار دیتے ہیں, اس کے حوالے سے ان سے سوالات ہوئے کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت ہارڈ سٹانس لیے ہوئے. اس پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں, تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان کا وہ اس پہ جو لوگوں کی رائے ہوتی ہے, یا ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ پارٹی کا نیریٹو لے کے چلتا ہے اور عمران خان کا نیریٹو لے کے چلتا ہے, تو بطور کارکن عمران خان کے نیریٹو کو جو ہے وہ میں اون کرتا ہوں فلی. تو اس پہ مطلب کلیئرٹی ان کو چیزوں پہ, جو چیزیں ہیں وہ نہیں, وہ اب لوگ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ افغانستان کے حوالے سے جو آپ کے بہت زیادہ ہمدردی ہیں, انہوں نے کہا مجھے موقع دیں میں افغانستان جاؤں, ان کو میں کہوں کہ یار ہماری زبان ایک, ہمارا کلچر ایک, ہمارا مذہب ایک, ہمارا سب کچھ ایک ہے, ہماری تاریخ ایک ہے, تو ہم آپ ہمیں کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں, آپ ان مسئلوں کو حل کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو اب وہ میری بات نہیں مانیں گے تو میرے پاس جواز کوئی نہیں ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو جنگ لازم ہوئے تو جنگ ہی صحیح. ہاں, انہوں نے کہا جی ہمارا ملک ہے پاکستان, اور پھر انہوں نے ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے رافیلز کا حوالہ تک دیا. انہوں نے کہا پھر وہی ہوگا جو رافیل کے ساتھ, وہ کیا کسی نے سوال کیا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلق کے اوپر, تو انہوں نے کہا وہ جس طرح کے کام کرتے ہیں, دراندازی کرتے ہیں, وہ انڈیا کی جس طریقے سے وہ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا پھر رافیل تو گرتے ہیں. تو مطلب دیکھیں اب یہ کوئی سادہ سا کوئی چیز نہیں ہے, یہ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ چوئی صاحب, بڑا زبردست یہ سیشن ان کا رہا, اور یہ ویڈیو کرنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی بہت زیادہ پذیرائی یا مدح سرائی نہیں ہے, لیکن یہ ایک چیز گراؤنڈ کے اوپر جو ہو رہی ہے اس میں ان کی کلیئرٹی چیزوں میں اور ان کے جو ایک نیک نیتی ہے وہ نظر آتی ہے. اور یہ جو ان کے ایکشنز ہیں, یہ ہم بات نہیں کر رہے ان لوگوں کو جو کل تک ان کے خلاف تھے, آج وہ ان کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں, مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.